बड़ी पेशरफ्त हुई है आईनी तरमीमों के हवाले से। बहुत से मामला तय कर लिए गए। जुम्मा, हफ्ता, इतवार फिक्स। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की बात को तस्लीम किया। मौलाना साहब मान गए। फाइनल जब अनाउंसमेंट होगी उसकी कि जी ये हमारा ड्राफ्ट है, मौलाना साहब करेंगे। इनसाइड स्टोरी वो आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की एक और बहन मैदान में आ गई हैं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ फिर कोई नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है आईनी तरमीमों के हवाले से। कल ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक हुई और उस बड़ी बैठक में बहुत से मामलात तय कर लिए गए हैं। जुम्मा, हफ्ता, इतवार फिक्स। लेकिन कौन से वाले, क्या तय हुआ है, मौलाना साहब की डिमांड क्या थी, जरदारी साहब क्या चाहते थे और मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा दिया। एक तो इनसाइड स्टोरी वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा, इमरान खान साहब की एक और बहन मैदान में आ गई हैं और वो लबो लहजे में इमरान खान और अलीमा खान से भी ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है अगर इमरान खान नहीं तो फिर कोई नहीं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा। नौरीन खान, उनकी गुफ्तगू हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान जिनको इनकलाब के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे इस्लामाबाद और फिर खुद 9-2-11 हो गए थे, वो गिरफ्तारी के बाद क्या कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सामने जो आ रही है उसमें क्या इंकशाफात हो रहे हैं। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बल्कि नौजवान क्या बच्चे हैं, कच्ची उम्र के, उनको वर्गला कर क्यों लाया गया था इस्लामाबाद। गिरफ्तारी के बाद वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आगाज़ सीधा सीधा बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं आपके सामने जो गुजारिशात रखने जा रहा हूँ। कल ऐवान सदर में APC हुई थी गज़ा के मामले पर, और उसमें मौका होता है ना, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी, और मौका भी और दस्तूर भी। तो इसी तरह सियासतदान हर मौके से फ़ायदा उठाते हैं और हर मौके को जो है वो अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं और इसी को सियासत कहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको जितने मर्जी मौके दे दें वो रायता फैलाएंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब में बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं। यूँ कह लें मौलाना साहब नाराज़ हैं। ऐवान सदर में APC आसिफ जरदारी साहब ने बुलाया। आसिफ जरदारी साहब की मौलाना साहब से अलग मुलाकात हुई। फिर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, उधर से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार बैठे बंद कमरे में, गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, क्योंकि बड़े विटी तो हैं मौलाना साहब, बड़ा एक चोट कराना जानते हैं, लाइटर नोट पर हल्के फुल्के मूड में गुफ्तगू करके अगले को ज़रा बता भी देते हैं कि भाई ज़रा संभल के चलो, यानी कोई हंसते हंसते संजीदा बात कर जाना। तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि मियाँ साहब उन चुपदा रोज़ा तोड़ो भी, कब तक खामोश रहेंगे, आ जाएं, बाहर आ जाएं। वो कहते हैं ना कि ना 3 में ना 13 में, तो आप इस तरह ना करें, किसी जगह तो आ जाएं। तो नवाज शरीफ साहब कि इस राय पर, इस मशवरे पर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्कुराए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस मशवरे पर नवाज शरीफ साहब मुस्कुराए और यूँ लगा जैसे उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की बात को तस्लीम किया कि यार मुझे एक्टिव होना चाहिए। एक तो ये उस सारे मामले से हटके बात थी। लेकिन जो बात आईनी तरमीमों के हवाले से हुई है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हमने अपना ड्राफ्ट तकरीबन तैयार कर लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारा ड्राफ्ट भी आखिरी मरहले में है, अगले 2 या 3 दिन में वो ड्राफ्ट शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून को भी उसमें शामिल करेंगे और फिर जुम्मा, हफ्ता, इतवार कौन सा, ये भी तय हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक शर्त थी, आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने कहा था कि जी SCO से पहले क्यों कर रहे हैं आप आईनी तरमीम। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा बाद में कर लीजिएगा। तो कवी इम्कान ये है और इसी बात पर डिस्कस हुआ है कि मामला जो है, क्योंकि 14, 15, 16 और 17 तब तक तो ये जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है उसमें सब बिज़ी होंगे, उससे पहले तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, मेहमान आ रहे होंगे, मेहमान जा रहे होंगे। तो 17 के बाद जो हफ्ता, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन का कहा गया कि ये मौजूद दिन होंगे और उसमें तब तक जो कमेटियाँ जो आईनी ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं वो आपस में बैठेंगी, फ़ाइनल चीज़ हो जाएगी, उसको नोक पलट ठीक कर दी जाएगी। और तब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ
کہ تحریک انصاف کو بھی منا لوں کہ جو چیدہ چند چیزیں ہیں جس میں نہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہے، نہ قاضی فائزہ صاحب کو رکھنا ہے کسی جگہ، اس پر آ کر پی ٹی آئی کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لے آئیں، تحریک انصاف والے اگر آتے ہیں، کوئی متفقہ ڈرافٹ بنتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ آئینی ترمیم ہے اور وہ اتفاق رائے سے ہو جائے۔ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں اور 18ویں ترمیم کے جو ہے وہ خالقوں میں سے ہیں، انہوں نے 2 روز پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، 3 روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی بھی پارٹی کے رکن کو منحرف کروا کے اس سے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں لینا چاہیے۔ اصولی طور پر بات تو ٹھیک تھی۔ تو پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ بالکل، جب تک یہ معاملات ہم اپنا آئینی ترمیمی پیکج بنا لیں، ڈرافٹ بنا لیں، آپ پی ٹی آئی کو انگیج کریں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اب کیونکہ عمران خان صاحب سے تو رابطہ ہوگا نہیں کسی کا 18 تاریخ تک، تو ممکن ہے کہ تحریک انصاف 18 تاریخ کے بعد بات کرے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ رکھے کہ جی آپ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دلوا دیں، لیکن پھر بھی یہ ملاقات ظاہر ہے 18 کے بعد ہی ہوگی۔ 18 سے پہلے ریاست نے طے کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کسی کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ایس او سی کے بعد، ایس سی او کے بعد، شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے بعد جو جمعہ ہفتہ اتوار آئے گا، اس میں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے، اور اس سے پہلے ڈرافٹ، اور جس میں جو چیزیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے، آئینی عدالت جو مولانا صاحب نے خود بھی ڈیمانڈ کیا تھا، اور 18ویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا جو طریقہ کار دیا گیا تھا اس کی بحالی، اور باقی اگر کوئی ایسی چیز مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب شامل کرتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، تو وہ بھی کوئی چند اور نکات آئینی پیکج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آغاز اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ کم از کم یہ جو متفقہ 2 چیزیں ہیں، جس میں قاضی فائز صاحب رہتے بھی ہیں تو فرق نہیں پڑے گا، جاتے بھی ہیں تو فرق نہیں پڑے گا، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں بھی تو فرق نہیں پڑے گا، اور اگر کوئی اور طریقہ ہے جس میں ججز کو جو 5 کا پینل ہے، اگر اس پہ بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ جی 5 ججز کا پینل ہوگا چیف جسٹس کے لیے، تو اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، تو اس پر بھی نیگوشیشن چل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ اور مولانا صاحب کو کہا یہ کیا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی خبر دیتا رہا ہوں، اور پھر اسی بات پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون متفق ہیں کہ جو ڈرافٹ فائنل ہوگا مولانا صاحب کو ہم کہیں گے کہ جی آپ لیڈ کریں۔ ابھی تک آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے پیکیجز کا، اس کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بلاول نے کل میں نے بلاول ہاؤس جو زرداری ہاؤس بات کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بہت قریبی ذرائع ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی آج صرف غزہ کی وجہ سے ان کی توجہ ہٹی تھی، ورنہ وہ فوکسڈ ہیں۔ وہ کسی قسم کی میل ملاقات کا ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں میں فی الحال آئینی ڈرافٹ میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس میں مشاورت کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، فی الحال ادھر ادھر کوئی کام میں نہیں کر سکتا۔ تو بلاول بھٹو زرداری ٹوٹل فوکسڈ ہیں اس معاملے پر، تو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ پولیٹیکلی کسی کو اگر آپ نے عزت دینی ہے، احترام دینا ہے کہ جی ہاں مولانا صاحب آپ لیڈ کریں اس معاملے کو، تو مولانا صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ مولانا صاحب آپ لیڈ کریں، اور مولانا صاحب اس پر بھی راضی ہیں کہ جو آئینی ڈرافٹ جو ہوگا اس کو فائنل جب اناؤنسمنٹ ہوگی اس کی کہ جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، مولانا صاحب کریں گے۔ تو ایک طرح سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ وہ نوک پلک ٹھیک ہوگی جب وہ ڈرافٹ سامنے آئیں گے، 19-20 جو فرق ہوگا وہ ختم کر کے اتفاق رائے سے شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر اس دوران کوئی معاملات ہو جاتے ہیں ٹھیک، تو شاید شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے یعنی ابھی آنے والے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو بھی اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ زیادہ امکان اور زیادہ اتفاق اس بات پر ہے کہ 17 کے بعد جو جمعہ ہفتہ اتوار آ رہا ہے اس پر جو ہے وہ پیش کیا جائے ڈرافٹ، تو اور آئینی ترمیم کی جائے۔ اس میں اب مولانا صاحب اپنی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز، نورین خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، کل انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، ان سے ظاہر صحافی تو تھے نہیں، پی ٹی آئی کے ولاگر یوٹیوبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی سیدھا عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے، اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں جن کے پاس ہے وہی ذمہ دار ہوں گے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوگا تو کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔
اور انہوں نے کہا کہ یہ جو یعنی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ یہ تو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. وہ یوں بتا رہی تھی جیسے ملک میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ رہا تھا. گنڈا پور کے حوالے سے سوال تھا تو انہوں نے کہا جی گنڈا پور جو ہیں کہ جی گنڈا پور نے عمران خان کو چیٹ تو نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو عمران خان کا سپاہی ہے, وہ ٹھیک چل رہا ہے. تو بہرحال اور وہ یہ بھی کہا کہ جی میں تو اپنے خاندان کے متعلق بات کروں گی, میں سیاست پر نہیں بات کروں گی, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا. وہ ایک بہن کے طور پر وہ بات کر رہی تھیں, جذباتی ہوتا ہے انسان, تو وہ انہوں نے یہ بات کر لی. لیکن بہرحال ان کا انداز کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ عام گھریلو خواتین جس طرح, اس طرح نہیں ہے. ایک پراپر نپی تلی بات, جذباتی بات اور بات میں وزن. تو علیمہ خان کے بعد نورین خان صاحبہ بھی, عظمیٰ خان صاحب ہیں, وہ تو اس طرح گفتگو کرتی نہیں ہیں, وہ بھی خیر فی الحال تو وہ گرفتار ہیں. اچھا اب اگلی چیز, لوگ گرفتار ہو گئے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ 30 گھنٹے مسٹر انڈیا بنے رہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں کون سی ٹوپی پہنی تھی, کون سی گھڑی پہنی تھی, کون سا بٹن دبایا تھا کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ سے ہوتے ہوئے 30 گھنٹوں میں 12 اضلاع جو ہے وہ کراس کر کے پہنچے پشاور, اور وہاں جا کر کے پی کے اسمبلی سے خطاب کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے. لیکن جو لوگ جن کو لے کر آئے تھے اسلام آباد وہ سارے گرفتار ہو گئے, جتنے بھی گرفتار ہو گئے, کوئی 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن میں افغانی بھی ہیں. اب ان کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کی جا رہی ہیں. کچھ نوجوان ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں پولیس پریزن وین میں, اور وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لایا گیا تھا, ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, کوئی لیڈر نہیں تھا, یہ نہیں تھا, ہمیں فوج کے خلاف بھڑکایا گیا تھا, یہ کیا گیا تھا, وہ کیا گیا تھا. پھر وہ نعرے لگاتے ہیں پاک فوج زندہ باد کے. 3 نوجوان ہیں جو نوجوان نہیں بچے ہیں, کچی عمر کے بچے, چھوٹی عمر کے. چھوٹی عمر سے مراد کم سن نہیں, لیکن جو بالکل تازہ تازہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں بچے, 17 سال 15 سال 18 سال کی عمر کے, سوات کے. وہ ہاتھوں میں ان کے پاس پیٹرول کی بوتلیں ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ حراست میں جس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ ڈی چوک پر جا کر ہم نے پیٹرول بم چلانے ہیں. اب پیٹرول بم کی جو یہ کسی زمانے میں پیٹرول بم سوتلی بم ہوا کرتے تھے تو وہ تحریکوں میں چلا بھی کرتے تھے یا انسرجنٹس چلاتے ہیں. پی ٹی آئی نے پیٹرول بم زمان پارک میں چلائے تھے 14 اور 15 مارچ 2022 کو, جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تھی. تو بلکہ 14 اور 15 مارچ 2023 کو جب گرفتار کرنے عمران خان صاحب کو عدالت کے ریسٹورنٹ پر پولیس آئی تھی, جس میں کنچے بھی چلائے گئے تھے, گلیل چلائی گئی تھی, پتھراؤ کیا گیا تھا, پولیس کی گاڑیاں جلا کر نہر میں پھینکی گئی تھی, پولیس والوں کی آنکھیں پھوڑی گئی تھی, سر پھوڑے گئے تھے. تو وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ تربیت دے کر, سمجھا بجھا کر, سکھا کر لایا گیا تھا کہ ہم نے آ کے ڈی چوک پر پیٹرول بم پھینکنے, آگے لگانی ہے سرکاری عمارتوں کو. اور وہ نوجوان ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہیں گے, ہم تو بھٹک گئے تھے, ہمیں تو بھٹکایا گیا تھا. تو یہ سارا کچھ جو تحریک انصاف کر رہی ہے وہ تیزی کے ساتھ چیزیں, جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ اب طوطے کی طرح بول رہے ہیں. اور وہ اس لیے بھی, کل بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر نحوست کے سائے جو کام کرتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے. جو عمران خان صاحب تحریک کے ذریعے نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ الٹ ہو گئے. وہ یہ ہوئے کہ جو لوگ آئے تھے وہ جب دیکھا انہوں نے کہ کوئی لیڈر نہیں ہے سڑک پر, کوئی بندہ نہیں آیا, ہمیں نوجوانوں کو ایندھن بنا کر پیش کیا گیا. علی امین گنڈا پر خود بھاگ گئے, پنجاب کی قیادت کوئی نہیں ہے, کے پی کے وزیر کوئی نہیں ہے, ہم مارے کھانے کے لیے آ گئے. تو وہ لوگ ہوتا ہے نا کہ غصے میں آ کر اب وہ باغیانہ بیانات دے رہے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی. اور یہی کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک حکومت جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا وہ حکومت تو روزانہ پنجاب پر چڑھائی کرنے چلی جاتی ہے. ہمارے اسکول, ہمارے اسپتال, ہماری گلی, ہمارا محلہ, ہماری سڑک, ہمارا روزگار, کچھ بھی نہیں ان کی پرواہ. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اپنے گاؤں میں مسلح دہشت گرد پھر رہے ہیں, وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. اگر جاتے بھی ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے علاقے میں جائے اور محفوظ اپنے آپ کو سمجھے, نہیں. پہلے کوئی 400 دفعہ وہاں پر پہلے سیکورٹی چیکنگ ہوتی ہے کہ جی گنڈا پور صاحب آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. تو یہ صورتحال علی امین گنڈا پور کے علاقے کی ہے, اور یہ روزانہ لشکر لے کر اسلام آباد اور پنجاب پہنچے ہوتے ہیں. تو وہاں سے الگ لوگوں کی ریزنمنٹ آ رہی ہے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اب جب رہا ہوں گے, کیونکہ ان کی مالکی کوئی نہیں کر رہا, تو جب وہ رہا ہو کر جائیں گے کے پی کے, وہاں وہ جا کر الگ سے اگینسٹ پی ٹی آئی لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنے ڈرامے باز ہیں, کتنے شعبدہ باز ہیں, کتنے دھوکے باز ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, ہمیں تو لے جا کے وہاں انہوں نے میدان جنگ میں چھوڑ دیا. نہ کمانڈر قیادت کر رہا ہے انقلاب کی, اور نہ کوئی نمبر 2 ہے, نہ نمبر 3 ہے, نہ نمبر 4 ہے. ہم پیادے ہیں, ہم سپاہی,
اور ہمیں انہوں نے مارنے کے لیے چھوڑ دیا وہاں پر، مرنے کے لیے، تو اس کا ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوگا۔ بہرحال خبر جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے جو بڑی خبر وہ رکھ دی کہ مولانا صاحب مان گئے، اب 1 ہفتہ یا 2 ہفتے آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر سے پہلے، تو 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیمیں ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔